हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अपनी औलाद और अपने घर वालों को बुरे माहौल, बुरी सोसाइटी और ज़माने के हवादिस से बचाने के लिए कि मुआशरे के गलत चीज़ें घर में आपके असर अंदाज ना हो, औलाद गुमराह ना हो, घर वाले बच्चे बच्चियाँ या दीगर आपके घर वाले वो गुमराही की तरफ ना जाएं, इसके लिए कुरान पाक की एक बहुत ही बेहतरीन आयत और आयत करीमा भी है और दुआ भी है जो अल्लाह के नबी हज़रत लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद अल्लाह के हुजूर दुआ करते हुए अल्लाह से मांगी थी दुआ। और अल्लाह ने आपके घर वालों को किस तरह जो आपकी इत्तबा करने वाले थे, अताअत करने वाले थे और आपकी मानने वाले थे, उनको ज़माने की तमाम उन बुराइयों से बचाया और फिर आपको और आपके अहले खाना को अल्लाह ताला ने निजात भी अता फरमाई। ये बड़ी बेहतरीन दुआ है और ये आज इस दौर के अंदर जब फिस्को फजूर, फहाशी, उरियानी, बेरा रवी हद दर्जे बढ़ गई है, जैसे आज आपको सोशल मीडिया और आज आपको जो है मीडिया के अंदर गुमराहियां नज़र आ रही हैं कि आप शायद ही कोई बंदा ऐसा है जिसका घर जो है उस गुमराही का शिकार नहीं हुआ, देखने का या उस चीज़ को जो है समझने का, अगर नहीं भी उसमें पड़ा लेकिन देख तो सब रहे हैं। और ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस वक्त तक क़यामत नहीं आएगी, उस वक्त तक जब तक हर घर से गाने वाले की आवाज़ ना आए, गाने वाली औरत की आवाज़ ना आए। ये 1991 में मैंने हदीस पढ़ी पहली मरतबा। तो जब ये हदीस पढ़ी तो मैं उस वक़्त बड़ा हैरान हो गया कि हालांकि इस्लामाबाद में रहते थे, तबलीगी जमात का आना जाना बड़ा एक अच्छा हमें वहाँ माहौल नज़र आता था। और इस्लामाबाद जैसे शहर में भी चूँकि F6 की पट्टियों में हम रहते थे तो वहाँ पर भी कोई लड़की चादर के बगैर नज़र नहीं आती थी आमतौर पे। वहाँ पर भी जब बाहर निकलते थे तो चादर। आज देहातों के अंदर भी चादरें ख़त्म हो चुकी हैं। मैं शहर की बात कर रहा हूँ, देहात तो थे ही पर्दे का शिकार ना, पर्दा ही पर्दा, ऐसा पर्दा। लेकिन आज इस्लामाबाद तो छोड़ दें, आप कराची को छोड़ दें, लाहौर को छोड़ दें, आप किसी खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, आप गिलगित, आप जो है इसी तरह आप किसी और पंजाब के देहातों में चले जाएं, वहाँ आपको सोशल मीडिया का किस तरह फहाशी नज़र आएगी। तो जब ये हदीस हमने पहली मरतबा पढ़ी कि हर घर से गाने वाले की आवाज़ आएगी, तो मैं खुद यूँ हदीस को पढ़ के थोड़ी देर सोचता रहा कि ये कैसे होगा। हम तो टीवी लगाते हुए गुनाह समझते हैं। उस ज़माने में आप टीवी घर में सिनेमा के पास से गुजरते हुए शर्म आती थी, सिनेमा के आगे से हम नहीं गुजरते थे कि हम कहीं कोई ये ना समझे कि हम सिनेमा से निकल रहे हैं। और आज हर जेब में सिनेमा है या नहीं, हर जेब में थिएटर है, हर जेब में नाचने गाने वाली घुसी हुई है मोबाइल की शक्ल में। तो आज वो हदीस देखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैसे सामने नज़र आ रही है। अब आप सोशल मीडिया है, आपका घर तबाही के अंदर आ चुका है। आप ये ना सोचें कि आप जो है बाहर हैं और आप जो है अपने बच्चों को, अपने घर वालों को हर ज़माने के हवादिस से बचा रहे हैं कि ये भीख ना मांगें, किसी के आगे हाथ ना फैलाएं, इन्हें कमी ना हो खाने पीने की। लेकिन आप सारी आसाइशें दे रहे हैं, फ़िक्रमंदी कर रहे हैं, लेकिन अंदर शैतान घुसा हुआ है, जो दज्जाल ने निज़ाम जाल ऐसा बिछाया है कि हर घर में, हर जेब में, हर हाथ में इस वक्त जो है मोबाइल, 2 साल के बच्चे से लेकर 90 साल के बूढ़े के हाथ में मोबाइल ही नज़र आता है। ना कुरान नज़र आता है, ना जो है हमें हदीस पकड़े हुए कोई नज़र आता है। पहले बच्चे छोटे होते थे, मैं आपको अपना बताऊं, मैंने 7 साल की उम्र से डाइजेस्ट पढ़े, जितने ये इमरान सीरीज और ये कहानी होती थी और सारी मैंने दबा के पढ़े। पिंडी इस्लामाबाद की एक दुकान नहीं छोड़ी थी ओल्ड बुक जहाँ से मैंने ख़रीदारी ना की हो, सारी जाके ख़रीदता, फिर उन्हीं को आधी कीमत में बेच के फिर दूसरी ले लेता। यानी किताबें पढ़ने का शौक़ था।
اور 7-8 سال کی عمر سے میں نے لگاتار کتابیں پڑھی، اس لیے اللہ نے مطالعہ اس وقت کا آج ہمیں مطالعے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ آج مجھے بتائیں کوئی ایک بچہ چھوڑ دیں، کوئی بوڑھا بھی کتاب پڑھتا ہے؟ آج کسی کو شوق ہے کتاب پڑھنے کا؟ یہ وظائف الصالحین میری اس لیے پڑھ لیتے ہیں کہ گھروں میں عورتیں اور آپ کو مجبوری ہے، آپ کو وظیفے چاہیے، ورنہ آپ کو کتاب پڑھنے کا شوق اب کسی کو بھی نہیں ہے۔ آپ کتابیں یوں، بلکہ کتابوں جو مکتبوں والے ہیں انہوں نے تو مکتبے ختم کرنے شروع کر دیے، کھانے کی چیزیں رکھنی شروع کر دی کہ انہوں نے کہا بکتی ہی نہیں ہے کتابیں کی۔ اب دیکھیں زوال آ گیا، اب موبائل بچے کے پاس۔ تو یہ بیرا روی، آج جتنی بیرا روی ہے سیم وہی اس زمانے میں تھی جو لوط علیہ السلام کا زمانہ تھا۔ ہر گھر میں بیرا روی تھی، آوارگی تھی۔ تو اتنا لمبا قرآن پاک میں ان کا ذکر ہے۔ آج آپ بچنا چاہتے ہیں تو لوط علیہ السلام کی وہ دعا اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ آپ لوط علیہ السلام نے کہا یہ پورا معاشرہ ہی خراب ہو چکا ہے، اب ہم کیا کریں؟ اور میں بوڑھا ہوں، اب میں کچھ کر نہیں سکتا، اور میں ان کے لیے کچھ سوچتا بھی ہوں تو یہ لوگ مرنے مارنے پہ آ جاتے ہیں۔ نظام ہی خراب ہو چکا ہے نا۔ اس وقت نظام خراب تھا، جو نظام تھا پورا اسٹیٹ تھی، جو پورا نظام چلانے والے لوگ تھے، جو بڑے لوگ تھے، وہ بیوروکریٹ اس زمانے کی اشرافیہ، وہ سارے گندے ہو چکے تھے جیسے آج ہیں۔ آج آپ کو جتنا ہمارا اشرافیہ طبقہ ہے، جو ہمارے بڑے لوگ ہیں، جو نظام چلا رہے ہیں، وہ تو بیرا روی کا شکار ہیں۔ ان کے یہاں ڈانس پارٹیاں، شراب پینا، ناچنا گانا، کالجوں یونیورسٹیوں کا گندا ماحول، یہ سارا آج جو آپ کو نظر آ رہا ہے، روز آپ کو نئی نئی باتیں۔ لیکن آپ مجھے بتائیں کیا اس کو ٹھیک کرنے کے لیے کوئی ایک بندہ ہے جو انتظامیہ میں سے کھڑا ہو، وہ کہے جی میں اس نظام کو ٹھیک کرتا ہوں، یعنی جو میرے اختیار میں ہے وہ میں کرتا ہوں؟ لیکن نہیں ہے۔ یہی حال اس زمانے میں تھا، اشرافیہ طبقہ نہیں نظام ٹھیک کر رہا تھا۔ آپ کے بچوں نے یہ کالج بھی جانا ہے، اسکول بھی جانا ہے، آپ کے بیٹے نے بھی جانا ہے، بیٹی نے بھی جانا ہے۔ لازمی بات ہے آپ انہیں نہ اسکول سے ہٹا سکتے ہیں، نہ کالج سے ہٹا سکتے ہیں، نہ آپ کو یونیورسٹی سے ہٹا سکتے ہیں، نہ انہیں آپ جو ہے نا باہر کے دفتر، آفس، جاب، ان چیزوں سے دور رکھ سکتے ہیں، چونکہ آپ نے زندہ رہنا ہے، آپ نے اسی معاشرے میں رہنا ہے۔ میں پاکستان کو سامنے رکھ کے بات کر رہا ہوں، یہاں یہ حال ہے یا نہیں؟ آپ یورپ کو چھوڑ دیں، امریکہ کو چھوڑ دیں، آپ جو ہے کینیڈا کو چھوڑ دیں، آپ اور ملکوں کو چھوڑ دیں، میں صرف یہاں کی بات کر رہا ہوں۔ یہاں بھی آپ بچے کو کالج بھیجتے ہیں، یونیورسٹی بھیجتے ہیں، کیا آپ دل میں خوف زدہ نہیں ہوتے کہ وہاں کوئی ایمان بھی اس کا سلب نہ کرے، گمراہی پہ نہ لگا دے، بیرا روی پہ نہ لگا دے، غلط دوست نہ بن جائیں، لڑکا بھی لڑکی بھی؟ اب آپ سارا کچھ کر رہے ہیں لیکن وہ ماحول چینج آپ نہیں کر سکتے۔ وہ ماحول انتظامیہ کا کام ہے، اوپر کا اشرافیہ طبقے کا، جو نہیں کر رہے، جو خود چاہ رہے ہیں کہ دلدل میں گھسیں، چونکہ شیطان دجال نے اپنا کام کر دیا ہے۔ اب آپ اور میرا کام کیا ہے کہ ہم وہ قرآنی دعائیں جو ایسے ماحولوں کے لیے اللہ کے ولیوں نے یا نبیوں نے پڑھی ہیں، ہم وہ تو پڑھ سکتے ہیں نا۔ یہ میں اس ماحول کی آپ کو دعا دے رہا ہوں۔ پہلے تو لوط علیہ السلام نے یوں کہا، قال انی لعملکم من القالین، اے لوگوں سن لو، خود کھڑے ہو گئے ان کے سامنے۔ پہلے اپنا کام تو آپ بھی کریں نا، میڈیا میں بات کریں، میں ابھی آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں، یہاں سے یہ بات لاکھوں لوگوں تک پہنچ جائے گی، میرا پیغام پہنچ گیا نا، میں نے لوط علیہ السلام کی سنت ادا کر دی، تبلیغ کی، دعوت کی۔ اچھا آپ نے پہلے ان لوگوں سے یہ کہا، یہ خاموش ہو کے نہیں بیٹھنا کہ نہیں جی کوئی بات نہیں، باولپور یونیورسٹی ہے، فلاں یونیورسٹی ہے، فلاں کا یہ مسئلہ ہے، نہیں، وہ ان کا نہیں ہے، آپ کا ہے، میرا ہے، کیونکہ ساری یونیورسٹی کالج میں آپ اور میرے ہی فیملیاں پڑھ رہی ہیں، ہمارے ہی لوگ پڑھ رہے ہیں، ہمارے ہی گھروں سے جا رہے ہیں۔ تو اب پہلے لوط علیہ السلام نے کیا کہا، قال، اے میرے اللہ، آپ نے فرمایا، انی لعملکم من القالین، میں تمہاری تمام باتوں سے بیزاری کا اعلان کرتا ہوں کہ میں تمہیں پسند بھی نہیں کرتا اور میں تمہارے ساتھ ہوں بھی نہیں اس کام میں۔ کوئی ہے بندہ جو ریزائن دے کہ جی میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں غلط کاموں میں، میں حصہ نہیں بنوں گا، یہ لو میں پیچھے ہٹتا ہوں؟ یا آپ کہیں، آپ لوگوں کے سامنے، آپ جس کا جتنا بات کر سکتا ہے، چاہے وہ میڈیا میں کر سکتا ہے، چاہے وہ آرٹیکل لکھ سکتا ہے، چاہے ممبر پہ کر سکتا ہے،
چاہے وہ اپنے آفس میں کر سکتا ہے، چاہے وہ محلے میں گلی میں بیٹھ کے 2 بندوں میں کر سکتا ہے، کم از کم اتنا تو کریں نا، انی لعملکم من القالین، میں تمہارے سارے گندے کاموں سے بیزار ہوں۔ یہ پہلی بات کی۔ اب یہ کام کر کے پھر دعا کی تو اللہ نے دعا قبول کی۔ اب آپ اور میری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ کہ ہم اس نظام کے خلاف نہیں بولتے، اس سے بیزاری کا اعلان نہیں کرتے، ہم غلط ماحول میں بیٹھ کے دعائیں کر رہے ہیں۔ شادی حال میں ڈانس پارٹی ہو رہی ہے اور تسبیح پکڑ کے حاجی صاحب دعا بھی کر رہے ہیں، وظیفہ بھی کر رہے ہیں، تو مجھے بتائیں اس کا وہ فائدہ ہوگا کوئی؟ نہیں، کبھی نہیں ہوگا۔ آپ بدعات میں بھی پڑے ہوئے ہیں، رسومات میں بھی پڑے ہوئے ہیں، اور دیکھ بھی رہے ہیں تو ڈرامہ اور تسبیح ہاتھ میں ہے، یہی کام ہوتا ہے۔ اب اکثر میں واک پہ جاتا ہوں تو یہ عورتیں جو ہے برہنہ پھر رہی ہیں لیکن تسبیح ہاتھ میں لٹکائی ہوتی ہے ایسے، اور بتائیں اس تسبیح کو فائدہ ہوتا ہے؟ یہ ایسی چیز ہے، پہلے بیزاری کا اعلان کہ میں اس ماحول کا حصہ، جب آپ نہیں ہوں گے پھر اگلی دعا قبول ہوگی۔ پھر نبی نے کہا، لوط علیہ السلام نے پہلے کہا انی لعملکم من القالین، پھر کہا رب نجنی واہلی مما یعملون، اے اللہ ربی، پھر کہا اے اللہ، پہلے لوگوں سے کہا کہ میں تمہارا حصہ نہیں ہوں، پھر اللہ سے کہا۔ یہ 2 چیزیں ہوتی ہیں دعا کی قبولیت کی۔ بس ہم تو خالی سود بھی نہیں چھوڑا، شراب بھی نہیں چھوڑی، گانے بھی نہیں چھوڑے، غلط کام بھی نہیں چھوڑے، اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں۔ نہیں، ادھر بیزاری کریں پھر ہاتھ اٹھائیں، یوں قبول ہوگی دعا۔ نبی نے ہاتھ اٹھائے، لمحوں میں دعا قبول ہوئی ہے، جو اتنے عرصہ نہیں ہوئی، اتنا عرصہ وہ آزمائش رہی، تو ادھر کہا رب نجنی واہلی مما یعملون، اے اللہ میرے رب نجنی، مجھے بچا لے۔ پہلے دعا اپنے لیے کیا کریں، یہ نبی کی سنت ہے، اپنا حق پہلے ہے، اپنے لیے دعا پہلے کریں۔ واہلی، پھر اپنے گھر والوں کے لیے دعا کی۔ مما یعملون، اے اللہ میرے اور میرے گھر والوں کو ان کاموں سے بچا لے، یعملون جو یہ کام کر رہے ہیں لوگ۔ یہ دعا اللہ نے مستجاب فرمائی۔ اب آپ یہ سورہ شعراء کی آیت نمبر 169 ہے، آپ یہ دعا جب بچوں کو بھیجیں، جو الوداع کریں، یونیورسٹی بھیجیں، کالج بھیجیں، مدرسے بھیجیں، کس دفتر بھیجیں، کئی سفر پہ بھیجیں، ان کو الوداع کر کے 3 بار پڑھ لیں، رب نجنی واہلی مما یعملون۔ یہ پڑھ کے دعا کر لیں گے، نہ بھی دعا کریں، خالی پڑھ بھی لیں، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کر لے گا۔ اور اگر آپ روزانہ اس کو 70 بار پڑھیں گے، اس دن اللہ آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو ہر حادثے سے، پریشانی سے، اور ہر دجل سے، ہر دجال کے وار سے، دھوکے فراڈ سے، اور اللہ تعالیٰ معاشرے کی تمام نسور بیماریوں سے اور یہ جو عیب والی چیزیں ان سے بچا لے گا۔ اور اگر کوئی غلط ہو چکا ہے اور غلطی میں پڑھ چکا ہے تو آپ اس کے لیے روزانہ 100 بار پڑھ کے 21 دن دعا کریں، اللہ تعالیٰ اس کو اس غلط چیز سے نکال دے گا۔ یہ اور اس کو کچھ عرصہ کھانے پینے پہ دم کر کے بھی کھلاتے رہیں، 11 بار دم کر کے کھلا دیں، اللہ بچا لے گا۔ یہ دعا اتنی چھوٹی مختصر ہے لیکن اس کی طاقت کتنی زیادہ ہے۔ صرف مسئلہ یہ ہے کہ آج مسلمان کو پتہ ہی نہیں قرآن میں ہے کیا۔ میں صرف آپ کے لیے اتنا کام کرتا ہوں کہ میں قرآن پاک پہ ریسرچ کر کے وہ چھوٹی چھوٹی دعائیں نکال لیتا ہوں اور آپ کو سمجھا۔ اب آپ کو کتنی بڑی چیز سمجھ آ گئی اور تفسیر بھی سمجھ آ گئی۔ یہ ہماری دعوت ہے، یہی وظائف ہے اور یہی تبلیغ ہے کہ آپ تک قرآن پہنچے وظائف کی شکل میں، لیکن آپ کو قرآن فہمی حاصل ہو۔ اب یہ دعا آپ پڑھیں، رب نجنی واہلی مما یعملون۔ یاد ہو گئی نا؟ کتنی آسان دعا ہے۔ آپ سورہ شعراء آیت نمبر 169 آپ اس کو پڑھیں اور جتنی زیادہ پڑھ سکتے ہیں پڑھیں۔ آپ جب اتحیات میں بیٹھتے ہیں نا، آپ خالی ربنا آتینا نہ پڑھا کریں، جتنی دعائیں آتی ہیں پڑھا کریں۔ ہمارے ہاں المیہ یہ ہے کہ بندہ خالی کہتا ہے پڑھ کے ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ، یہ کیا طریقہ ہے بھائی؟ وہ آپ اس وقت عرش کے ساتھ آپ کا کنیکشن ہے اور اللہ گویا کہ کہہ رہا ہے مانگو مانگو۔ یہ قبولی ہاتھ اٹھا کے اتنی دعا قبول نہیں ہوتی جلتی جتنی اتحیات میں ہوتی ہے۔ آپ ربنا آتینا کو بار بار پڑھیں، مزے لے کر پڑھیں،
ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، گویا کہ آپ کا یہ کنیکشن ہے اللہ سے۔ آپ پیر صاحب کے پاس آتے ہیں اور آپ آگے کہتے ہیں دعا کریں حضرت، بھائی آپ اللہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، دنیا کا کوئی پیر اتنی مستجاب دعا نہیں کر سکتا جو آپ خود اللہ سے کنیکشن ہے آپ کا۔ آپ دیکھیں نا، آپ وہاں پہ اور دعائیں بھی پڑھیں جو آتی ہیں قرآن کی، وہاں یہ بھی پڑھا کریں رب نجنی واہلی مما یعملون، اس طرح پڑھیں تاکہ آپ کو ترجمہ آئے گا تو پھر مزہ بھی آئے گا۔ یہاں میں نے دیکھا ریاض الجنہ میں بھی، میں جب ریاض الجنہ میں جاتا ہوں اکثر اندر، تو وہاں اتنی مقدس جگہ، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ہمارے اکثر لوگ کیا کرتے ہیں پوری دنیا کے، یہ نہیں میں پاکستانی، اللہ اکبر السلام علیکم سن، پھر یوں دعائیں شروع کر دیتے ہیں، پھر چھڑتا آتا ہے پکڑتا ہے، اٹھ، ایک دم اٹھا دیتا ہے۔ میرا شروع سے معمول ہے، میں وہاں پر ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہی نہیں ہوں، اتنا ٹائم ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ مجھے پتہ ہے اس نے اٹھا دینا ہے۔ میں 2 نفل پڑھتا ہوں، اتحیات جتنے لمبے پڑھتا ہوں، اتحیات میں دعائیں جتنی حدیث کی ہیں قرآن کی ہیں، ایک بار نہیں 10 بار پڑھتا ہوں، وہ قبولیت ہو رہی ہیں، وہ اتحیات اٹھانا کوئی ضروری نہیں ہے۔ یہ ہمارا سمجھ نہیں ہے لوگوں کو۔ میرے سامنے پورا ریاض الجنہ خالی ہو گیا، شرطہ میرے پاس کھڑا رہا، جب تک آپ سلام نہ پھیریں آپ کو ہلائے گا نہیں وہ، ٹھیک ہے؟ اب وہ میرے پاس کھڑا رہا یہاں، تو آخر تھک کے ادھر چلا گیا، میں نے سلام پھیرا، پھر اللہ اکبر اگلے ستون کے پاس جا کے، پھر وہ شرطے نے کہا چلو اس کو چھوڑو، یہ تو ایک ہی ہے، اوروں کو بلا لیا۔ میں نے وہاں اتحیات میں لمبی پھر پڑھی، پھر آرام سکون سے میں نکل گیا، کوئی ہاتھ نہیں اٹھانے کا ٹائم ملا۔ اتحیات جو ہے دعا، فرمولہ سمجھیں آپ یہ کمیاں ہیں۔ پھر جی نماز پڑھی کوئی کام نہیں ہوتا، آپ کا وظیفہ پڑھا کوئی کام نہیں ہوتا، غلطی بھی تو اپنی سدھارے نا، پھر دیکھیں کام ایسے ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔